अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बच्चों का दिमागी मफलूज होना क्या है। हम लोग इसी हवाले से बात करने वाले हैं। बहुत सारी वजूहात होती हैं, इंग्लिश में इसकी जो है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है सेरेब्रल पाल्सी, जिसको सीपी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जबकि उर्दू में इसका मतलब है बच्चों का दिमागी मफलूज होना। इस हवाले से बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है डॉक्टर खदीजा खुर्शीद, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उनको वेलकम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक। जी डॉक्टर, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बेसिकली ये सीपी होता क्या है? देखिए, सीपी सेरेब्रल पाल्सी हम बोलते हैं इसको मेडिकल में, और ये एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, ब्रेन में इंजरी की वजह से जो है वो बच्चे, उनकी जो बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं या उनकी जो पोस्चर होता है, जो उनकी वॉक होती है, ये सब उसमें इफेक्ट हो रही होती है। ठीक, तो इसके कॉजेज क्या होते हैं? इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं हमारे पास। जो बच्चे प्री मैच्योर हो जाते हैं, वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, उनमें भी सीपी हो जाता है। कुछ बच्चे जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीपी हो जाते हैं। अदर मदर जो है वो अगर किसी रेडिएशन के एक्सपोजर में आ गई हैं, या फिर मदर को कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जो बेबी के ब्रेन को डैमेज कर देता है। ठीक है, अदरवाइज कुछ ऐसे भी कंडीशन हो जाती हैं जिसमें बच्चे को जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होता, जिसकी वजह से वहाँ पे उसके ब्रेन में कोई इंजरी या कोई डैमेज हो जाता है, तो वो बच्चे फिर एज ए सीपी बच्चे कहलाए जाते हैं। ठीक, और ये सीपी कितने टाइप का होता है डॉक्टर? सीपी जो है हमारे पास स्पास्टिक भी होता है, ठीक है, फ्लैसिड भी होता है और मिक्स भी होता है। कुछ बच्चे स्पास्टिक सीपी के साथ आते हैं, मतलब उनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत स्टिफ हो रहे होते हैं। कुछ बच्चे जो है वो फ्लैसिड होते हैं, मतलब उनमें बहुत फ्लॉपीनेस होता है, उनके मसल की टोन बहुत रिड्यूस्ड होती है। और कुछ बच्चे हमारे पास मिक्स पिक्चर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो कभी स्पास्टिक भी होते हैं, कभी फ्लैसिड भी होते हैं। ठीक, डॉक्टर, बिफोर डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान क्या ये डायग्नोस हो जाता है कि बच्चा जो है वो सीपी का शिकार है? देखिए, बिल्कुल ही उस वक्त नहीं पता चलता कि इसको सीपी हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एक एबगर स्कोर होता है जो हॉस्पिटल का स्टाफ या गायनेकोलॉजी जो है, गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो अगर उसको मेजर कर लें बच्चे की पैदाइश के वक्त, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा जो है वो सीपी हो सकता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे बच्चे की स्किन का कलर हो गया, बच्चा रोया नहीं रोया, या बच्चे की हार्ट रेट कैसी है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मूवमेंट होती है बच्चे की, किस तरह से वो अपना हाथ पैर चला रहा है, ये 4-5 चीज़ें होती हैं एबगर स्कोर में जो मेजर की जाती हैं। ठीक है, अगर वो स्कोर बच्चे का कम आ रहा है, तो अगर वहाँ डॉक्टर उसी वक्त गाइड कर दें बच्चे पेरेंट्स को कि भाई आपके बच्चे में मसला हो सकता है आने वाले अरसे में, तो वहाँ अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल होता है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो हर हॉस्पिटल में ये न्यूनेटल एग्जामिनेशंस नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से सीपी की जो डायग्नोसिस है वो बहुत डिले हो जाती है हमारे यहाँ। ठीक, डॉक्टर, अभी आपने बात की कि बच्चे के कलर से भी आइडिया लग सकता है कि बच्चा सीपी का शिकार तो नहीं, कहीं तो ये किस तरह पॉसिबल है? मतलब कलर क्या, वो बच्चा जब पैदा होता है तो अगर उसका कलर पेल है या पिंक है या ब्लू है तो वो उससे पता चलता है। ठीक है, सारी कंडीशंस होती हैं कि बच्चा साइनोस है, मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही प्रॉपर। ठीक है, अगर बच्चा पेल है तो वो भी एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो बेबी का जो कलर है वो पिंकिश, आपने देखा जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक पिंकिश कलर में होता है, तो इनसे हम मेजर कर रहे होते हैं कि उसको आया कोई मसला तो नहीं होगा आगे। और ये इसकी डायग्नोसिस किस तरह मुमकिन है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी क्या तो आई थिंक कोई टेस्ट भी ऐसा सच नहीं किया जा सकता? देखिए, न्यूबॉर्न बेबी को तो हम नहीं डायग्नोस कर सकते कि वो सीपी है। जैसे कुछ माइलस्टोन्स होते हैं बच्चों के, ठीक है, जो वो एक स्पेसिफिक एज में अचीव कर रहे होते हैं। जैसे 3 महीने का बच्चा है, वो बेड पे रोलिंग शुरू कर देता है, वो उल्टा होके सर उठाना शुरू कर देता है, वो अपने हाथों से ऊपर होने की कोशिश करता है। ये वो अर्ली साइंस हैं जो बच्चा एक माइलस्टोन कह लें आप, ठीक है, कि बच्चे अचीव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सीपी के बच्चे होते हैं वो ये सब नहीं कर रहे होते, और माँ बाप इतना ध्यान भी नहीं देते उन पे कि कुछ बच्चे जल्दी करते हैं, कुछ देर से करते हैं, तो वो जो निग्लेक्शन हो जाती है ना, वो केसेस को बहुत ज़्यादा वर्स कर देती हैं। लोग 1 साल का बच्चा लेकर आ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा ने अभी तक गर्दन नहीं ठहराई या ये बैठ नहीं रहा, तो वो बहुत डिले हो जाता है। ठीक, डॉक्टर, जिस तरह आपने बात की कि काफ़ी सारे बच्चों का जो है वो ये मसला आता है कि वो
صحیح سے اپنی پرفارمنس پہ بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں. جیسے کہ ایکٹیویٹیز میں آپ نے جس طرح کہا کہ کافی سارے پیرنٹس بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ وہ اپنی گردن ابھی تک نہیں ٹھہرا رہے یا پھر موومنٹ بہت زیادہ نہیں کر رہے, نارمل بچوں کی طرح ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ سلو ہیں. تو کیا یہ ڈاؤن سنڈروم نہیں ہو سکتا, اور ڈاؤن سنڈروم میں اور سی پی میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں ڈاؤن سنڈروم جو ہے وہ ایک کروموزومل اس میں ہم کہتے ہیں کہ کروموزومس کے جو نمبر ہیں ان کا آرڈر چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک ایکسٹرا کروموزوم ہمارا ایڈ ہو جاتا ہے, تو وہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے. ان کے مائل اسٹون بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کے مائل اسٹون کا اسکیل الگ ہے, وہ ایک سرٹن ایج میں آ کے وہ مائل اسٹون اچیو کرنے لگتے ہیں, وہ نارمل ایکٹیویٹیز کرنے لگتے ہیں. ان کے اپنا اسکول اگر آپ ایسے بچوں کو ڈالیں تو وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو نارملی پرفارم کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سی پی کے بچوں میں کوئی فکس مائل اسٹون اسکیل نہیں ہے. کچھ بچوں کا جن کا ڈیمیج کم ہوتا ہے وہ چیزوں کو اچھے سے کر پاتے ہیں, جن کا ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے ان کی کمپلیکیشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ ایک نارمل لائف نہیں گزار سکتے. ٹھیک, نارمل لائف نہیں گزار سکتے, یعنی کہ فیوچر بھی آپ کا اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر اس کی سولوشن کیا ہے, اس سے کیور کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں فزیو تھراپی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آج ہم فزیو تھراپی پہ بات کریں گے. ایسے بچے جن کی نیک ہولڈنگ نہیں ہوتی, ہم ان کو ایسی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں کہ بچہ اپنی نیک ہولڈنگ اسٹارٹ کرے. اس کے بعد ہم ان کی کور اسٹیبلٹی پہ کام کرتے ہیں, کیونکہ جتنا اچھا ہمارا کور ہوگا اتنی اچھی ہینڈز اور لیگ کی موومنٹ ہوں گی. جو اسپاسٹک بچے ہوتے ہیں ان کی ہم اسٹریچنگس کراتے ہیں. جو فلاسڈ بچے ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ٹون انکریز ہو تاکہ مسل جو ہے وہ بیلنس ہونا شروع ہو جائے. اس کے علاوہ ہم ان کی گیٹ ٹریننگس کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, بال پہ جم بال پہ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, پیرالل بال پہ واک کرواتے ہیں ہم ان کو. تو بہت ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ان کے ٹوائز کے ساتھ جو بھی ان کے فیوریٹ ٹوائز ہوتے ہیں ان کو وہ دکھا کے اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ بچہ ایکٹیویٹی انیشیٹ کرے اپنی. ٹھیک, اور کیور کے کتنے % چانسز ہوتے ہیں اس میں؟ اٹس اگین ڈپینڈ اپون دا سیویرٹی آف دا ڈیمیج. اگر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا ڈیمیج بہت منیمل ہوتا ہے, بہت مائنر ہوتا ہے, تو وہ بچے جو ہیں وہ نارمل بچوں کے ساتھ اسکول میں جا بھی سکتے ہیں. ٹھیک, لیکن جن کا بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ بچے پھر ان کا وہ کیور نہیں ہوتا ہے, وہ ریزلٹس نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر کیا سی پی آپ کے بچے کے بولنے یا چلنے پھرنے کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا سارا کنٹرول برین سے ہوتا ہے. جی بالکل. جو سی پی کے بچے ہوتے ہیں ان کی اسپیچ ہے, ان کا ویژن ہے, ان کی ہیئرنگ ہے, ہیئرنگ بھی امپیئرڈ ہوتی ہے, ان کا چلنا پھرنا, ان کا بیہیویئر, ان کے آئی کیو لیولس بھی بہت افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ پورا ایک ملٹی ڈسپلنری کام چلتا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کیا جاتا ہے ایسے بچوں پہ. ٹھیک. ڈاکٹر منیمم کتنی ایج اور میکسیمم کتنی ایج کے بچے بہت زیادہ ڈائگنوز ہوتے ہیں سی پی سے؟ دیکھیں سی پی تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس کس ایج میں لے کر آ رہے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں انٹیریئر سندھ میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے ان سب چیزوں کی, تو وہاں سے جب ہمارے پاس بچے آ رہے ہوتے ہیں وہ اکثر 4-4, 5-5 سال کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جہاں لوگوں کو اویئرنیس ہو جاتی ہے ان کو صحیح ڈاکٹر صحیح ٹائم پہ گائیڈ کر دیتے ہیں, تو 1 سال تک کے بچے بھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک. اکثر والدین بچوں پہ توجہ نہیں دیتے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ لیٹ چلنا سٹارٹ ہوگا یا پھر ایکٹیویٹیز میں لیٹ انوالو ہوگا, اور وہ بچے کو بہت زیادہ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں یا پھر یہ وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی. تو اس صورت میں یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے بچے کے لیے؟ یہ دیکھیں نا, یہ بہت خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے کیونکہ پھر بچہ جو ہے وہ اسی کنڈیشن اور ورس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جو اسپاسٹک بچے ہو رہتے ہیں وہ اور زیادہ مزید اسپاسٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سی پی میں جو برین ڈیمیج ایک دفعہ ہو گیا وہ تو ہو گیا, اٹ از ناٹ اے پروگریسو ڈس آرڈر, بٹ جو اس کے سائن اینڈ سمٹمس ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ پروگریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے جو پیٹرنز ہوتے ہیں وہ غلط طریقے سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں, سیزر گیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو ان کی ایکٹیویٹیز کے موومنٹس ہوتے ہیں بہت کلمزی موومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کنٹرول موومنٹ کرتے ہیں. جتنا جلدی اگر لے آئیں گے تو اتنی ہی ارلی آپ کی ریکوری بھی ہوگی. ٹھیک. اور ہاسپٹل سٹاف اور گائنیکالوجسٹ کا اس میں کتنا بڑا رول ہو سکتا ہے ایک مدر کو اس کے بارے میں آگاہی دینے کے حوالے سے؟ جیسے میں نے بتایا کہ ایبگار اسکور ہوتا ہے. اگر جو ہے اسٹاف اور ہاسپٹل والے ایبگار اسکور ایٹ دا ٹائم آف برتھ بچے کا میجر کریں, یہ جو اسکور ہے نا یہ 1 منٹ, 5 منٹس اور 10 منٹس کے ٹائمس پہ چیک کیا جاتا ہے. تو اٹ شوڈ بی 10/10.
تو اگر کسی بچے کا 10 منٹس بعد بھی وہ اسکور 10/10 نہیں آ رہا یا 5 منٹس بعد بھی 10/10 نہیں آ رہا تو ان کو چاہیے کہ وہ پیرنٹس کو گائیڈ کر دیں کہ دیکھیں بھائی یہ مسئلہ آ رہا ہے، اب آپ بچے کے انیشیل سائن اینڈ سمپٹمس پہ دھیان دیں کہ یہ صحیح طرح فیڈ کر رہا ہے نہیں کر رہا، یا یہ 3 مہینے کا ہو گیا، یہ اب کروٹ لینا شروع کی یا نہیں کی، یا اپنا سر اٹھا رہا ہے نہیں اٹھا رہا، دونوں ہاتھوں کو استعمال کر رہا ہے نہیں کر رہا، کیونکہ اکثر بچے ایک ہاتھ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک ہاتھ کو نہیں کر رہے ہوتے، تو پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دھیان نہیں دیتے ہیں، تو پھر ان سب چیزوں پہ ان کو بتائیں کہ آپ ان سب چیزوں پہ دھیان دیں. صحیح. ڈاکٹر اب کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ ماڈرنائز ہو گئے ہیں اور ہم لوگوں نے کافی ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے، اسی طرح ڈاؤن سنڈروم والے بچوں کو بھی اب جا کے ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے، لیکن کیا ایسے بچوں کو جو سی پی کا شکار ہے کیا ہمارا معاشرہ ان کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اسی لیے؟ بہت زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں بہت زیادہ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو پیرنٹس بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں کہ جب تک ہم ہیں تو ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہماری بات کون دیکھے گا، کیونکہ اتنا زیادہ کیئر کوئی نہیں دے سکتا ایسے بچوں کو جتنا پیرنٹس دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ بچوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بہت کنسرن ہوتے ہیں کہ جلدی ٹھیک ہو جائیں، ایٹ لیسٹ اتنا ہو جائے کہ سیلف گرومنگ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اتنا زیادہ کوئی ایکسیپٹنس ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر پیرنٹس کے حوالے سے بات کریں تو پیرنٹس کی ایجوکیشن کے لیے ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے، یا پھر جرنل اویئرنیس کے لیے ہم لوگوں کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ان بچوں کو بھی ہم لوگوں کا معاشرہ ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کرے؟ دیکھیے، پیرنٹس کو آپ کو اچھے سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے کو کیا بیماری ہے، کیسے ہو گئی، اور اب اس کے کیا پروگنوسس ہیں. ٹھیک ہے، پیرنٹس ہمیشہ ڈینائل میں ہی رہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ تو صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ارلی ٹائم پہ اگر آپ ان کو اچھے سے گائیڈ کریں تو ان میں ایکسیپٹنس آ جائے گی کہ نہیں ہمارا بچہ اب ایسے ہی رہے گا، اس میں کچھ بالکل وہ ہمارے باقی نارمل بچوں جیسا نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم اس طرح سے گائیڈ کرنا شروع کریں اور سوسائٹی کو بھی ہم اسی طرح اویئر کریں کہ یہ بچے ایسے ہی ہیں، یہ نارمل بچوں کی طرح نہیں ہو سکتے، تو کیا پتہ ایکسیپٹنس آ جائے. ٹھیک. ڈاکٹر، سی پی پیشنٹ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں کیا ان کی ڈائٹ کچھ اسپیسیفک ہوتی ہے یا پھر وہ نارملی کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، کیونکہ ایسے بچوں کو جو ہے نا وہ سوئلنگ میں بھی ایشو آ رہا ہوتا ہے، تو یوزولی میش قسم کا جو کھانا ہوتا ہے میش کر کے دیں ان کو پیوریز کی فارم میں، ٹھیک ہے، یا جوسز لیکوڈ کی فارم میں، اس طرح سے دیے جا رہے ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا سوئلنگ ایشو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک. اور اگر عیسیٰ لیب کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کی جائے تو عیسیٰ لیب اویئرنیس پرووائڈ کرنے کے لیے یا پھر ایسے بچوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ امپروومنٹ لانے کے لیے ایسے کون سے اقدامات کر رہا ہے جس سے ہمارا معاشرہ مستفید ہو سکے؟ عیسیٰ لیب ڈفرینٹ جگہوں پہ اپنے کیمپس کرتا ہے جس میں فزیو تھراپی کی فری کنسلٹیشنز ہوتی ہیں. ہم جو بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ہم ان کو ان کی کنڈیشنز کے بارے میں جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اویئر کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے فزیو تھراپی میں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس ہمارے کلینکس میں بھی فل اکوپڈ ہیں کہ ہمارے پاس ہر طرح کی چیزیں ہیں پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے. ٹھیک. اور ڈاکٹر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایسوسیٹڈ کمپلیکیشنز کیا آ سکتی ہیں؟ ایسے بچوں میں جو ہے وہ ان کا ویژن بھی خراب ہوتا ہے، ان کی ہیئرنگ ہے، اسپیچ ہے. ایسے بچوں میں فٹس بھی ہوتے ہیں، ان کو سیزرز بھی ہو جاتے ہیں، ان کی اسپائن جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ بھی ڈیفارم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ان کو اسپلنٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی ڈیفارمیٹی نہ آئے. ان لوگوں کے ہپ ڈسلوکیٹ بھی ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی بھی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ایسے بچوں کے ساتھ. ٹھیک. ڈاکٹر، کیا فزیو تھراپی کے علاوہ کیا کوئی ایسے سرجری یا ایسا آپریشن نہیں ہے جس سے دماغ کا جو ڈیمیج ہے اس کو کور کیا جا سکے؟ نہیں، دیکھیں ایسا کوئی پروسیجر نہیں ہے، کیونکہ برین سیل جب ایک دفعہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ واپس اپنی اوریجنل اسٹیٹ میں نہیں آتا. جیسے ہم بڑوں میں بات کریں فالج کی، تو فالج کے پیشنٹ جو ہیں وہ فالج کے بعد بالکل اسی طرح واپس نہیں ہو جاتے جیسے فالج سے پہلے تھے. صحیح ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سراؤنڈنگ برین سیلز ہوتے ہیں وہ ان کی ایکٹیویٹی کو ایکوائر کر لیتے ہیں، لیکن بالکل پری اسٹیج میں کوئی بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. بالکل ناظرین، ہم لوگ آج بات کر رہے تھے سیریبرل پالسی کے حوالے سے، یعنی کہ بچوں میں جو دماغی فالج ہوتا ہے اس حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے. اور بچے بہت زیادہ ہمارا معاشرہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ آج کل بہت زیادہ ہم لوگ ماڈرنائز ہو گئے ہیں اور ہم لوگوں نے کافی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا اسٹارٹ کیا ہے، تو آہستہ آہستہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے بچوں کو بھی ایکسیپٹ کریں اور ان کو ویلکم کریں تاکہ وہ آئیں اور معاشرے میں آگے بڑھ سکیں. کیونکہ ہمارے ڈینائی کی وجہ سے کافی بچے
بچے, اس طرح کے بچے جو کہ کسی نہ کسی کمی کا شکار ہوتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھی ڈاکٹر خدیجہ خورشید, فزیو تھراپسٹ ہیں عیسیٰ لیب میں. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ آئی اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.